नाज़रीन, हल्का अहबाब में आपको वेलकम कहते हैं। और थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज है हल्का अहबाब का। हमारे यहाँ जब ख़बर आती है तो उस पर फ़ौरी तबसरा शुरू हो जाता है, और वो ख़बर चली जाती है तो समझते हैं अखबार गया, ख़बर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तमाम ख़बरें बड़ी अहमियत के मौज़ूआत पर मबनी होती हैं और बड़ी अहम होती हैं। तो जब वो अहम होती हैं तो उन पर यकीनन हमें बाद में बात करनी होती है। हम ये देखेंगे कि 1 अगस्त से 5 अगस्त तक जो ख़बरें हुई, जो वाक़यात हुए, जिन पर ख़बरें हमारे सामने आती रहीं, हम ख़बर सुनकर फ़ौरी रद्द अमल देते हैं। वो बाज़ वक़्त सही होता है, बाज़ वक़्त गलत होता है। लेकिन हम ये हल्का अहबाब में सिलसिला शुरू करेंगे कि अब जैसे आज हम 1 से 5 अगस्त तक की ख़बरें आपके सामने रखेंगे और फिर उन पर जो हमारे माहिरीन हैं वो कोई ना कोई तज्ज़िया देंगे। कोशिश करेंगे कि हम उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को। मसलन हम अगर 1 अगस्त की अखबार देखते हैं, जो कि ये रोज़नामा पाकिस्तान मेरे सामने है, इसकी जो 2 इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं वो आपको पता है, कश्मीर के इलेक्शन हुए तो उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने बड़ी अच्छी वैसे तो बात की। यह है कि अमल होता है, यानी हमारे माहिरीन बताएंगे कि अवाम तब्दीली चाहते हैं तो तशद्दुद की बजाय वोट का इस्तेमाल करें। यानी उन्होंने वोट के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। लेकिन इसके साथ ही देखें उसी अखबार के नीचे ये 1 अगस्त की है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर इलेक्शन में धांधली की तमाम शिकायत पर खुली समाअत होनी चाहिए। यानी यहाँ एक बात अच्छी होगी कि वोट की अहमियत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही बिलावल भुट्टो की ये शिकायत है कि जो धांधली अगर हुई है तो उस पर खुली कचहरी लगाई जाए और उसको उसकी खुली कचहरी में उसको देखा जाए कि क्या क्या धांधली। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, 1 अगस्त की हमारी अखबार के पिछले सफ़े पर अगर आप जाएं तो ये ख़बर है कि इसराइल ने गज़ा से फ़ौज ना निकाल दी तो ट्रंप सख्त नाराज़ होंगे। यह आपको अजीब लगेगा कि क्या अमेरिकी हुक्काम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं गज़ा से इसराइल ने गज़ा से फ़ौज ना निकाली तो ट्रंप सख्त नाराज़ होंगे। लेकिन अगले अखबारों में आप देखेंगे कि नई चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मसलन अगले ही 2 अगस्त की अखबार देखें तो सबसे बड़ी सुर्खी ये है कि ट्रंप का अमेरिकी फ़ौज को ईरान पर नए हमलों का हुक्म। यानी वो एकदम जैसे अपने रवैये बदलते। इसके क्या नुकसानात होते हैं, एक दिन ऐसा बयान देना, दूसरे दिन इस पर हमारे रहनुमा बात करेंगे। और फिर 20 नुकाती अमन मनसूबा, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। नए हमलों का हुक्म एकदम कैसे दे दिया गया। सबसे अच्छी 2 अगस्त में हम देखें तो पाकिस्तान और चीनी अफवाज की ये हकीकी शराकतदार हैं, फील्ड मार्शल ने कहा। अब ये GHQ में चीन की BLA के क़याम की 99वीं सालगिरह थी, जिसमें चीन के सफ़ीर और दिफाई अताशी भी मौजूद थे। ये बड़ा अहम इवेंट है जो पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बड़े अहम हैं। और लेकिन जो हमारी ये तो होगी आलमी सतह की इम्पोर्टेंट ख़बर चीन के हवाले से। अब जो राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम हमारा निज़ाम जो है वो क्लैप्स हो चुका हुआ है। और अब जो है राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि अब पता चला है कि सिस्टम आपका ख़राब है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म और सदर के हवाले से और फार्म 47 पर भी बात हुई कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हैं तो सदर भी तो उसी हुकूमत का हिस्सा है। ये बात भी हुई। अब हम आगे चलते हैं अगली अखबार की तरफ, जो कि 3 अगस्त की है और ये मंडे हमारे सामने है। इसमें भी चूँकि कश्मीर इलेक्शन की भी बात है, लेकिन सवात थाना कील के अंदर केल है या कील है, उसमें ख़ुदकश हमला हुआ और पुलिस एहलकार मारे गए। ये हम लोग काफ़ी अरसे से इस नुकसान में जा रहे हैं कि दहशत गर्दी की कोई लहर आती है। अब बड़े 6 पुलिस 15 अफराद शहीद। फिर उसके बाद बाजोड़ ऑपरेशन शुरू किया गया। ये वो ऐसी चीज़ है जिस पर हम लोग मुसलसल इसका शिकार हैं। अब हम आते हैं इसी में कि कौन सी ख़बर है, तो इसमें कश्मीर इंतखाबात के बारे में ख़बर है, जिसमें बताया गया है कि नून लीग की बरतरी है। यहाँ ये भी कहा जाता होता है अक्सर कि जहाँ हुकूमत होती है ना मरकज़ में, तो कश्मीर में वही जो है हुकूमत बनती है। अब जो बिलावल ने कहा कि खुली कचहरी लगाएं इलेक्शन पे, तो फिर आजकल राना सनाउल्लाह और बिलावल की दरमियान दिलचस्प मुकालमा जारी है। बिलावल ने जब ये कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, तो जो राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि बिलावल गुमराही से बचें। तो ये इनके दरमियान मुकालमा शुरू हुआ है। लोग इस पे क्या राय दे रहे हैं, पिछले दिनों अच्छे ताल्लुकात थे, आजकल इलेक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, या सचमुच के इख्तलाफात हैं। एक और जो ख़बर हमारे पास है उससे अगली अखबार के अंदर, जो कि 4 अगस्त की है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारतों और डिवीज़न्स की कारकर्दगी का जायज़ा। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। जब हम कहते हैं इदारे हमारे तबाह हो रहे हैं, कारकर्दगी नहीं नज़र आ रही, तो बाज़ इदारे ऐसे हैं
جو چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، چند لوگوں کا آنا جانا ہے، چند لوگ وہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پورا ادارہ موجود ہے اور اس کا بجٹ موجود ہے. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے یہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. اس میں کہا گیا 18 وزارتوں کا جائزہ لیا جائے گا، جس میں قانون، سیکیورٹی، انتظامیہ، معیشت اور مالیات کے متعلق بات ہوگی. سماجی خدمات، صحت اور تعلیم، یہ دونوں، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن کارکردگی کیا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ 4 اگست کو یہ ہے کہ انڈے، آٹا اور دودھ مہنگا ہو گیا. یہ کب اپنی جگہ پر قیمتیں واپس آئیں گی؟ یہ سوال جب عام عوام کرتی ہے تو یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے اور بڑا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ بنیادی سہولتیں، بنیادی اشیاء، خرد و نوش کی قیمتیں کم رہنی چاہیے. آخر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا گیا. 1 سے 5 تک کے ہم نے سارے لیے باتیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار، کالم نگار ہیں، بہت اچھا کالم لکھ رہے ہیں، عبدالجبار ترین، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ دوسرے موجود ہیں مہمان، ضیاء اللہ خان، ایڈوکیٹ ہیں، آپ کو بھی ویلکم. تھینک یو. سب سے پہلے شروع کریں گے 1 اگست کی خبریں جو تھیں، اس میں ووٹ کی اہمیت تھی جو کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا. بعد میں آئیں گے کہ بلاول اور رانا ثناءاللہ کی. ووٹ کی اہمیت تو ہے جبار صاحب، ووٹ کی اہمیت سے عوام کا رشتہ جڑتا ہے حکومتوں کے ساتھ، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی. آپ ہمیشہ ہمارے مہمان بنتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، ووٹ تو ہم جب سے پیدا ہوئے تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے، بلکہ تقدس ہے. اہمیت اور جو ہوتی ہے تقدس جو اصل لفظ ہے تقدس ہے. اور ہمارے بزرگ ہم یہ بتاتے تھے کہ بھائی یہ جو پاکستان بھی ووٹ سے بنا تھا، ٹھیک ہے جی. بعد میں جنگ و جل تو وہ جو مساکر ہوئے بعد میں ہوئے، لیکن پہلے یہ پاکستان بھی جو ہے ووٹ سے ہی بنا تھا. لہذا جو ووٹ ہے اس کی بہت زیادہ تقدس ہے. لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی وہ تقدس بڑی بار پمال بھی ہوا، چلتا بھی رہا. لیکن اینی وے لولی لنگڑی جیسے بھی تھی، جمہوریت چلتی رہی. آمریت آئی، پھر گئی. لیکن جو آمریت بھی آئی، الٹیمیٹلی ان کو بھی ووٹ کی طرف ہی لوٹنا پڑا. ریفرینڈم بھی ووٹ ہی تھا. ایگزیکٹلی. آپ ریفرینڈم کر لیں، اس کے بعد جب بھی انہیں ریفیوج چاہیے تھا، پھر الیکشن عوام کی طرف رجوع ہونا. پھر الیکشن، بے شک انہوں نے جنرل ایوب کی طرح انہوں نے وہ بی ڈی ممبروں کے الیکشن کروا کے جیت لیا، یا جنرل ضیاء اللہ کی طرح غیر پارٹی الیکشن کروا دیا. لیکن الٹیمیٹلی انہیں ووٹ کی طرف ہی آنا پڑا. لہٰذا پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ووٹ میں ہی ہے. ووٹ کی اہمیت اور اس کا تقدس یہ عوام میں اجاگر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. عوام کو بہت پتہ ہے ووٹ کی اہمیت کا. آپ ووٹ کے لیے عوام ایگزیکٹلی. صرف یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو اہمیت جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں دیں، سسٹم دے، نظام دے اس کے ووٹ کو اہمیت. عوام کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہے. میں ایک بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ الیکشن ہوئے تھے تازہ ابھی، جو اپنے 24 سے پہلے الیکشن سے. تو میں گیا ہوا تھا، ہم کئی مہمان گئے ہوئے تھے. تو میری کزن تھی، ان کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اب مشکل سے 6 سال کا. مجھے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ ایسے ہی اس کو بھی پتہ ہے. جی میں نے کہا میں نے تو بیٹا کسی کو نہیں ووٹ دیا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں بزی تھا، میں ووٹ دے نہیں سکا. ان کا یہ تو بہت بری بات ہے. اچھا، وہ مطلب حامی تھا، پی ٹی آئی کا حامی تھا. مجھے اس نے کہا کہ اچھا آپ مانی پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیتے، آپ نواز شریف کو ہی دیتے، لیکن ووٹ تو دیتے آپ. ہاں، یعنی ووٹ کی بچے کو بھی 6 سال کے بچے کو بھی. بس مختصر یہ ہے کہ آگے جو اس کے ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو بحال کرنا سسٹم کا کام ہے. سسٹم اس کا، اس میں اعتماد بحال کرے ووٹ میں. ضیاء اللہ، جو کشمیر کے الیکشن میں ہم نے 1 سے 5 اگست تک کی خبریں لی ہیں، اس میں ایک بات چیف الیکشن کمیشنر کشمیر نے کی تھی اور اچھی کی تھی کہ ووٹ کی اہمیت پر انہوں نے رائے دی تھی کہ یہ جو ہے نا بڑا اہم ہے کہ ووٹ تشدد نہ کیا جائے، بلکہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جائے. یہ سوال تو بڑا اچھا ہے کہ پرتشدد لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت ہر الیکشن میں نہ ہو، بلکہ اگر اور سسٹم بھی نہ کوئی خراب ہو، بلکہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی. یہ ان کا اچھا بیان تھا. تو ہم سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ووٹ کی نہ صرف اہمیت ہے بلکہ ووٹ کا تقدس موجود ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آج آپ کو آگاہ کروں کہ میں نے آج کالا رنگ کیوں پہنا ہے. کالا رنگ غم و الم کی نشانی ہوتی ہے.
اور آپ اس کو ایک طریقے سے احتجاج بھی کہہ سکتی ہیں. آج یہ ہمارے احتجاج کا پرامن طریقہ جی ہے. آج یہ ہمارے اچھا بیرسٹر طریقہ ہے گوہر کہ صاحب تھوڑا جو تشدد نہ ہو. ایکٹنگ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی والدہ وفات پا گئی, ان کا بیرسٹر جنازہ گوہر تھا, کی ان کے لیے والدہ. تعزیت. بالکل ہم سب مہمان اس کے بعد سمیت ہم بالکل ان سے تعزیت کرتے ہیں, ان کی اس کے بعد والدہ. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کشمیر کا اسٹیٹمنٹ ہے, لفظی طور پہ تو وہ بہت اچھا ہے. اگر وہ عملی ہوتا, اگر ان کے کردار سے ظاہر ہوتا, اگر ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تو آپ بھی خوش ہوتی, میں بھی خوش ہوتا, عوام پاکستان یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ یہ سارے اس پہ خوش ہو جاتے ہیں اور ہونی چاہیے. لیکن اگر صرف لفظوں تک رہیں گے تو وہ پھر گفتار کے قاضی کہلائیں گے, کردار کے قاضی نہ بن سکیں گے. آپ آج ہی کی مثال لے لیں کہ جب آپ کے کشمیر کا 75% سے بھی زیادہ آپ کے اس سو کالڈ الیکشن سے بائیکاٹ کر چکا ہو, جب آپ کی وہ جماعتیں جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو وہ رول کر رہی ہوں, الیکشن کے دوران بھی آپ جا کے بسیں دے رہے ہوں, الیکشن کے دوران بھی جا کے آپ چیزیں, ان کا دیکھیں جن کی حکومت ہے وہ بسیں تو دیں گے. ایک چیز تو ہے, وہ پھر کہاں گئی, کہاں گیا چیف الیکشن کمشنر کا رول, کوڈ آف کنڈکٹ, وہ ضابطے, وہ اصول, وہ قواعد, وہ چیزیں. اس کے باوجود آپ کے عموماً یہ ہوتا رہا ہے کہ مرکز میں اگر حکومت ہے وہی, چاہے پیپلز پارٹی کی ہے تو وہاں بھی بنتی ہے پیپلز پارٹی کی. دیکھیں پہلی دفعہ یہ مت ٹوٹنے لگی تھی. اگر وہاں پہ فری اینڈ فیئر جس طرح الفاظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ عمل کے ساتھ بھی کر لیا جاتا تو اندازہ ہو جاتا کہ عوام کے سائڈ پہ یہ بات صحیح ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب آئیں گے, بالکل آپ نے درست کہا کہ جو ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں اس کا اگر عملی مظاہرہ ہوگا تو مسائل تو حل ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اب بلاول بھٹو نے جبار صاحب کشمیر کے الیکشن پر ضیاء کی طرح کے خدشات کا اظہار کر دیا, اور خدشات کا جب اظہار کیا تو آج کل بلاول اور رانا ثنا, اور اس کو لائٹ موڈ میں ذرا لیں ان کے مکالمے کو, مطلب چونکہ پچھلے دنوں اچھے دوستیاں تھیں اور اب تھوڑا الیکشن بھی تھا تو آمنے سامنے تو آنا ہی تھا, تو ان کے درمیان نا ایک مکالمہ بازی چل رہی ہے. تو جب انہوں نے الیکشن پر کیا تو رانا صلی اللہ علیہ نے بھی ان کو دلچسپ مکالموں میں جواب دیا. یہ آج کل سننے میں آ رہا دونوں کو. یہ اس مکالمے کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی صحت مند مکالمہ, ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی میں وہ شروع کروں گا جیسے ضیاء صاحب نے محترم نے فرمایا تھا کہ ایک مصر سے کام شروع کیا تھا, تو میں بھی یہی بات کروں گا کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اور دونوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. پہلے ہی جب دونوں کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ جی بی کی گورنمنٹ ایک پارٹی کو ملے گی اور کشمیر کی ایک کو ملے گی, وہ مل گئی. ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی تھوڑی الیکشن پہ کوئی تنقید بھی آ رہی ہے اور شاید وہ دلچسپی بھی, چونکہ پہلے چونکہ ایک احتجاج چل رہا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا, تو وہ دلچسپی نہیں تھی یا حالات نہیں تھے. ایک تو ہیں وہ لوگ جو سیاسی جن کی بنا کوئی کسی کے ساتھ کوئی رکابت اپنے رفاقت ہوتی ہے, کچھ ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں. جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ ان حالات میں زیادہ پریشان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. پارٹی والے تو اپنی پارٹی کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو ان حالات میں اب دیکھا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی کم ہے, تو انہوں نے اس الیکشن میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے دو سوکنوں کی طرح ایک دوسرے کو نعرے, اس میں کوئی بتائے نا کوئی کنسٹرکٹیو بات ہے, تو وہ صرف دلچسپی پیدا کرنے, اس الیکشن کو تھوڑا سا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر بندہ کہ دیکھو لڑ پڑے, حالانکہ نہیں لڑ نہیں پڑے, مطلب وہ تو نورا کشتی ہے نا, اسٹیک تو سیٹ ہے اور جو ہونا وہ ہونا ہے. عوام سمجھ رہی ہے, جی عوام سمجھ گئی ہے, اس لیے نورا کشتیاں چلتی رہیں گی. ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے یہ چلتی رہیں گی. یہ سوکن والی لڑائی ہے جی, بالکل اس بارے وہ طے شدہ ہے, جو ہونا ہے وہ طے شدہ ہے, سب کو پتہ ہے. اس لیے ہم کیا کہیں گے, سادگی وہی بات کریں گے. ضیاء آپ سے ذرا عالمی سطح پر چلتے ہیں. ہمارے اخبار میں خبر ہے کہ یہ اخبارات ہمارے پاس موجود پڑے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ ایک یہ بیان دیا کہ نکل جائے نا اسرائیلی فوج غزہ سے. پہلے تو انہوں نے کہ ورنہ ٹرمپ بہت ناراض ہوں گے, پھر انہوں نے کہا کہ اگلے دن کے اخبار میں کہ ٹرمپ نے نئے حملوں کا اعلان کر دیا. جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ٹرمپ اپنی بات جلدی جلدی بدلتے ہیں. ایک دم پتہ چلتا ہے صلح کر دی ٹرمپ نے, اب امریکہ حملہ نہیں کرے گا. تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تازہ حملے کر دیے گئے.
تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اس سارے معاملے میں اگر اپنی یعنی مسلمانوں کی یا پاکستان کی بات کروں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. نہیں لیکن ٹرمپ کی پالیسی, امریکہ کی پالیسی پر تو جی میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے کلیم کیا تھا کہ ہم اس کے دعوے دار بھی تھے اس بات کے کہ ہم یہ سارا ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے کی بھی ہے. آپ دیکھیں میری بات سنیں ایک سیکنڈ. ٹرمپ جو ہے نا, اب آپ بات سنیے گا, جو سوال ہے ٹرمپ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے. سپر پاور کی ایک امپریشن ہوتا ہے, ایک اس کی شکل ہوتی ہے پوری دنیا میں جو دخل دے رہا ہے. اس کا جب پریزیڈنٹ صبح شام رویے بھی بدلتا ہے, حملے بھی کر دیتا ہے, کبھی روک دیتا ہے, اس کی کوئی پالیسی واضح نہیں ہوتی, تو یہ امپریشن خراب ہوتا ہے. چائنا کا لیڈر کتنا سلو چلنے والے ہیں, سوچ کے چلنے والے. ٹرمپ کے رویے کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ جو دن رات بدلتا ہے, اس سے سپر پاور کا امپریشن خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹرمپ کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود کار چودھری بنا ہوا ہے. اپنے آپ کو وہ چودھری جو باہر جا کے پھنے خاں بن رہا ہوتا ہے اور گھر میں بیوی سے مار کھا رہا ہوتا ہے. اس کی حالت وہ ہے. بیوی کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہے, دونوں میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن حقیقت اس سے کچھ برعکس ہے. میں قرآن پاک کی ایک آیت سے شروع کروں گا. قرآن پاک میں واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہود النصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, یہ مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ جہاں تک اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی کی آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ باہر تو یہ واضح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم بنیادی حقوق کے علمبردار ہیں, ہم خطے کی بہتری کے لیے اس جنگ کو روک رہے ہیں. ہم نے وہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دے دی ہے یا روک دیا ہے یا کہہ دیا ہے, بڑی زور سے کہہ دیا ہے کہ آپ نے مزید حملے نہیں کرنے, آپ نے اپنے آپ کو انخلا کی طرف لے کے جانا ہے غزہ سے اور باقی معاملات. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف اپنا تعصب اور اپنی جو ان کی ناراضگی ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے وہ پھر اس طرح کی حماقتیں بھی کرتے ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں. ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کو نہیں, سپر پاور کی حد تک جہاں تک بات ہے وہ اس طرح کا رویہ کبھی بھی سپر پاور کا نہیں ہوتا. جو سپر پاور ہوتا ہے نا, کوئی بیان دیتے ہیں تو اس پر ٹھہرتے ہیں نا, ڈیفینیٹلی. ایک تو چیز یہ ہے کہ سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہر بات کو آ کے خود ٹویٹ نہیں کر رہا ہوتا, یا کبھی بھی وہ خود آ کے ہر بات پہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہوتا. اس کے آگے ان کے وزراء ہوتے ہیں, ان کا سٹاف ہوتا ہے, ان کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پریس بریفنگ کا ایک نظام ہوتا ہے. تو وہ اپنے وزارت خارجہ کے تھرو رہا بھی ہے ماضی میں, یہ آپ کو ڈسپلن نظر بھی آتا جی یہ رہا ہے. لیکن آج کی جو پوزیشن ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, سب کچھ ہی میں کروں اور پھر گڑھے میں بھی اپنی قوم کو لے کے خود گروں گا. کیونکہ آج کی پوزیشن دیکھیں, جب آپ کا معیشت کا جب پوری دنیا میں ہب بنتا جا رہا ہے وہ چائنا بنتا جا رہا ہے. اس وقت آپ کے پاس جو یورینیم کی تعداد ہے یا یہ جو آپ کے دفاعی صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو یورینیم وغیرہ ہوتی ہیں, جو دھاتیں باقی ہوتی ہیں میٹلز, ان کو پورا کرنے کے لیے آج امریکہ چین پہ انحصار کر رہا ہے, اس سے خریداری کر رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آج اس کے پاس اپنا جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اگر اس جنگ میں مزید اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں تو وہ یہیں پہ ختم کر بیٹھیں گے. اس کے بعد وہ پوری دنیا پہ چودراہٹ والی بات اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے والی بات نہیں رہے گی. اسلحہ بیچنے کی طرف پھر آتے ہیں کہ ہم سے خریدا جائے, جنگ ہوگی تو اسلحہ بکے گا. پھر انہوں نے معیشت اپنی بہتر, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی یہ حکمت عملی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے, نہ کہ ہم ڈائریکٹ جا کے لڑیں. اگر ڈائریکٹ لڑتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکلات ہیں. ان کے پاس جو آج ان کے اپنے ملک کی معیشت ہے وہ اس طرح زبوں حالی کا شکار ہے کہ ان کو تھوڑے عرصے بعد کہیں کسی ملک پہ مکمل انحصار نہ کرنا پڑ جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ٹرمپ جس انداز میں چل رہے ہیں, صبح کچھ شام کچھ, پوری اصل میں پوری دنیا سفر کرتی ہے نا, سب کی معیشت پہ اثر ہوتا ہے. ایک دم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ امن کی طرف جا رہے ہیں, جنگ بند ہوگی, پتہ چلتا ہے جی شام کو ہم نے یہ سوچا, صبح نیا حملہ ہو گیا. اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی تیزی سے بدلتی ہے, ان کا کوئی بیان. جبار صاحب آگے ہم چلتے ہیں کہ پاکستان اور چینی افواج حقیقی شراکت دار ہیں. جو PLA ہے, پیپلز لبریشن آرمی جو ہے, اس کی 99ویں سالگرہ تھی.
یہ چین کے سفیر بھی آئے, دفاعی اتاشی بھی آئے, جی. ہماری تینوں مسلح افواج کی نے بھی شرکت کی. جی. یہ پاکستان اور چین کا تعلق بڑا مضبوط ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, اس کی جی جو ہسٹری ہے اس کی پوری ایک تاریخ ہے, اور ایک تو گورنمنٹ سے گورنمنٹ ہمارا بہت اچھا ہمیشہ سے چائنا کے ساتھ دوستی رہی اور کوپریشن رہا. اس کے بعد پھر جو ہماری افواج ہیں پیرلل ایک اس کے مسلح افواج کا آپس میں بہت زیادہ اچھا کوپریشن رہا, یہاں تک کہ جتنی ڈیفنس پروڈکشن آپ دیکھ لیں, آپ ہماری گنیں تھیں اس سے لے کے ہوائی جہاز تک, ٹینک, توپیں, ہر چیز جو ہے ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے بنائی, اور یہ کوآپریشن ہمارا بہت گہرا اور مضبوط تھا, اور یہ پچھلے 50 سال سے چل رہا تھا. لیکن ابھی اصل میں اس کا جو کلمینیشن پوائنٹ تھا, جو ابھی اس سے بھی آگے انشاءاللہ اور کلمینیٹ کرے گا, یہ ہماری مارکہ حق تھا, جس میں انڈیا کو ہم نے بہت ہی بری طرح شکست دی, اور اس میں چین ہمارا دوست ثابت ہوا. جی, اچھی کوآپریشن تھی ہماری, اور اس سے دنیا کو زیادہ اور پتہ چلا کہ ابھی ہم کس حد تک انٹیگریٹڈ ہیں آپس میں. تو اسی چیز کو منانے کے لیے, اسی چیز کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے, یہ ان کے جو ان کی جو 99ویں جیسے آپ نے فرمایا ایک برتھ ڈے تھا PLA کا, اس کو منانے کے لیے GHQ میں تقریب ہوئی تھی, وہاں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اور اس کا پھر میڈیا کو بھی جاری کیا گیا. پہلے ہوتا کبھی ہوتا تو شاید اتنا نہیں میڈیا میں جاتا, لیکن ابھی چونکہ چیزیں دکھانی ہے, اتوار 2 اگست کی جی جو ہے اس کی مین لیڈ جی بالکل, تو اس کو دکھایا گیا, دنیا کو بھی دکھایا گیا, اپنی دوستی دکھائی گئی, اپنا کوآپریشن دکھایا گیا, اور یہ بہت ہیلدی سائن ہے, یہ بہت اچھا ہے اس دور میں. آج کل جب کہ نئی نئی جنگیں شروع ہو رہی ہیں, نئے نئے الائنس بن رہے ہیں, تو ان الائنسز میں اپنے پرانے الائنسز کو ریفریش کرنا اور دنیا کو یہ تاثر دینا کہ بھئی ہم ایک ہیں, یہ بہت ضروری تھا. اور یہ بہت ویری ہارٹننگ, مطلب یہ اچھی ہے. ہمارے لیے چائنا کی دوستی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جو خطے میں یہ آئے دن افغانستان کے بعد پھر انڈیا ہمیشہ ہی ہم سے غلط نیت اور ارادے کے ساتھ چلتا ہے, پھر خطے میں اوورال ان جنگ نے بڑی تبدیلی پیدا کی. وہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ خطے میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں. اس میں ہمیں اپنے یہ جو افواج کی بھی شراکت داری, ہمیں چین کو اہمیت دے کے اس کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ مستقل ہمیں پارٹنرشپ رکھنی اور اس کی تجدید بھی ہوتے رہنا. دیکھیں, چین کے ساتھ ہماری بہت پرانی اور بہت گہری دوستی ہے. اس دوستی کو ہر حکومت نے ہر دور میں مزید مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے, اور وہ مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی دور میں آ کے ہندوستان نے, بھارت نے اس دوستی میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. کئی ہمارے جو چینی دوست تھے ان پہ حملے, آپ کو سی پیک والی سائڈ پہ نظر آئے, آپ کو اس طرح معاملات کرنے کی کوشش کی. ہمیں ہمیشہ سے انڈیا ہمارا دشمن رہا ہے کہ ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو کسی طرح ڈٹریکٹ کیا جائے, ڈریل کیا جائے یا کمزور کیا جائے. لیکن چین کو بھی اس حوالے سے تو شاباش دینی پڑے گی کہ وہ حقیقت کو معلوم کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی ایکشن لیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے. ہمیشہ سے پاکستان کے اس موقف کی اس نے تائید کی کہ ہاں واقعی کوئی ہمارا دشمن ہے جو ہمیں بیچ میں لڑوانا چاہ رہا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس دوستی میں پائیدار امن کے ساتھ قائم رکھنا ہے. تو یہ چین کی حکمت عملی ہے, پاکستان کی بھی یہی حکمت عملی ہے, اور یہ شراکت دار تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس میں مزید بہتری بڑا آئے ضروری گی, ہے کیونکہ آئندہ چل کر سی پیک کی ترقی ہونی چاہیے. جی بالکل, کیونکہ وہ ایک بڑا منصوبہ ہے, صرف سڑک کی حد تک تو نہیں ہے نا, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور منسلک ہیں. روز نیوز کے ہم نے بڑے اچھے شوز کیے تھے, اور مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو بہت خوبصورت بھی ہے. اس کا پانی واقعی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں جتنے ڈیمز ایڈ ہیں دونوں بڑی ترقی کر سکتے ہیں. تو ضرور جانا بھی چاہیے گوادر لوگوں کو. وہ ان سیف محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو اچانک حالات ہوتے ہیں, تو پھر گیپ آ جاتا ہے. جبار صاحب, جو محسن نقوی نے کہا کہ سسٹم کلیپس ہو گیا, اور اس پر رانا صلاح نے کہا کہ آپ پتہ چلا ایک سسٹم آپ کا خراب ہے,
تو یہ ان کے ساتھ بھی مکالمہ پیپلز پارٹی اور ان کا چل ہی رہا. بالکل. لیکن اس میں جب سسٹم ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں چل رہا کسی ملک کا, یہ میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا, اب بات یہ ہے کہ جب سسٹم نہیں چل رہا تو پھر اس کے اندر آتے ہیں ادارے. اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے. محل ہے یہی بات محسوس کر کے وزیر اعظم نے وزارتوں اور ڈویژنس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا, اور اس میں تعلیم کے بھی ہیں شعبے, سماجی خدمات کے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سماجی خدمات یا ادب کے یا تعلیم کے شعبے کہاں پوری عوام کے لیے خدمات. کیا کہتے ہیں کون سے ادارے اور ڈویژنس کی کارکردگی آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھنی چاہیے اور دیکھنے والی, یا کس وزیر اعظم کو کیا تجاویز پیش کرنی چاہیے, ادارے بہتر کیسے ہوں؟ میں آپ کے سوال کا جواب اگر 2 حصوں میں کر دوں. پہلا تھوڑا سا 1 آدھ منٹ نقوی صاحب کی بات ہو جائے, پھر اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں ڈویژنس کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ نقوی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کے تو 2 طریقے ہیں, جینون طریقے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ جا کے پرائم منسٹر سے بات کرتے, انہیں بتاتے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, ان کے ساتھ مل کے ٹھیک کرتے. پہلا کام یہ تھا. دوسرا کیا تھا, اگر وہ گئے تھے پرائم منسٹر نہیں مانے تو پھر سسٹم کولیپس کر رہا تھا, وہ اس سے حصہ نہ رہتے, وہ ریزائن کرتے, باہر آ جاتے, باہر آ کے پھر کہتے کہ ابھی دیکھیں یہ سسٹم کولیپس کر رہا تھا, یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے, تو میں سسٹم سے نکل آیا ہوں. وزیر اعظم کے ساتھ مکالمہ کرتے, بحث کرتے, ایک رپورٹ مرتب کر کے اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ چارج شیٹ کریں پرائم منسٹر کو. حالانکہ پرائم منسٹر نے چارج شیٹ کرنا ہے منسٹریوں کو, منسٹر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا چارج شیٹ, پھر ہے کہ وہ تو وزارت داخلہ ان کے پاس. رمائنڈ نہ کیجیے گا, ان کے منسٹر صاحب نے ہی بتایا ہے کہ وہ بعض اوقات وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں ہیں. وہ جن کو جواب دے تھے انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے انڈوس کر دی تھی اس کی بات. وہ چیزیں بھی تو حقیقت, لیکن وہ تو اصول کی بات. دیکھیں جبار صاحب کا نا کالم کا بھی معیار ایک ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ اصول کی بات کر رہے ہیں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے اور انہیں بتائیں کہ یہ اور ادارے بھی بتائیں اور ان کی کارکردگی کی رپورٹ بھی پاس چھڑ جائے گی کہیں اور اگر اصول کی بات نہیں وہ. ہاں تو یہ نہیں ہوا تو پھر آپ سسٹم سے بھی نہیں نکلتے, تو پھر ٹھیک کیسے ڈویژنس کی جو بات آپ انہوں نے آپ کو خبر دی ہے نا. جی وہ اگلی جو ڈویژنس کی بات ہے, پھر وہ ایک آپ تو الحمدللہ بہت اچھی شاعرہ ہیں, اور میرے سے کہیں وہ شاعری میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے, آئی مین کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں, یہ ہم نے لائٹ موڈ میں لے کے چلنا. وہ جو شو کی نوعیت ہی ایسی ہے, اتنی خبریں آپ کو. ایک مصرع ایک شعر کا ہے, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ کب سے ہیں جی گورنمنٹ میں, 5 سال تو ہو گیا ان کو, تو 5 سال بعد اب ان کو خیال آیا کہ کارکردگی بھی دیکھنی ہے. 5 سال کیا کر رہے تھے. یہ تو رانا دیکھیں, آپ نے تو رانا ثناء اللہ کی بات کی. جوار صاحب رانا ثناء اللہ کی یہ لائن لکھی ہے جو کہ ہمارے نیوز پیپر موجود ہے کہ تمہیں آپ پتہ چلا. نہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں, پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. اس کی بات تو ختم ہوگی نا, لیکن پرائم منسٹر کی نمائندگی کی ہے رانا ثناء. دیکھیں نقوی صاحب پیراشوٹر ہیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ پیراشوٹ سے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں. میں ابھی ان کی بات جو سیاستدان ہیں پکے, جن کو 40 سال سے جو گورنمنٹ کر رہے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو 5 سال بعد پتہ چلا کہ یار ڈویژنس کی کارکردگی زیادہ لینا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو, جب دمشق میں تھے تو دمشق میں جنگ چل رہی تھی, انسرجنسی زوروں پہ تھی, اس کے باوجود بشار الاسد جو ہے ہر ہفتے میٹنگ ہوتی تھی ان کی کیبنٹ کی, اور اس میں ایک وزارت اس کا جائزہ لیا تھا کہ کسی ایک وزارت ہر ہفتے. جی ایگزیکٹلی شیڈول پہ طے ہوتا تھا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سنیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. وہ صرف کھینچاتا نہیں ہوتی تھی, پوچھا جاتا تھا, سوال جب ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیوں آپ کی وزارت میں یہ ہوا, کیوں یہ نہیں ہوا. اور ان کے وزیر بھی ماشاءاللہ سارے کے سارے PhD ہوتے ہیں, یہ ساتھ بات بھی ہے. یہ تو ہے نا, ٹھیک ہے نا جی, یہاں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں 5 سال گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کتاب نہیں پڑھتے. اور پہلی بات یہ PhD کا تو سوال نہیں, ان کے زود پشیمانی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی آپ کی شاعروں کی بات ہے کہ کتاب کو اس کے کور سے پہچان لیتے ہیں. دونوں یہ کہاں تک میں بات صحیح کیا یا غلط کیا, لیکن وہ کور سے پہچان لیتے ہیں. آپ کسی ادارے کا جائزہ لینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے. جب رائٹ مین فار دی رائٹ جاب والا فارمولا نہیں ہوگا, یا میرٹ نہیں ہوگا, تو پھر بھی ادارے کی تو کارکردگی کہاں جانی ہے, وہ تو گٹر میں جانی ہے نا. اچھا پھر جبار صاحب ایک چیز تو ہے ہمارے یہاں, پہلے آدمی تو ٹھیک لگائیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں, لیکن ادارے میں کوئی ٹھیک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے,
اس کو بھی پاکستان کا کلچر آ رہا ہے, اس کو پوچھا ہی نہ جائے تو اس کی کارکردگی تو خراب ہونا شروع ہو جائے. جی اوپر سے یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا جی, اصل میں یہ جو اوپر سے ہوتا ہوتا ہے ہے نا کوالٹی ڈپارٹمنٹ. جی. ہمارے ہاں جب فارنر آتے ہیں نا, جو ایک کمپنی مثلا آئی بیکس کی میں بات کرتی ہوں, اس میں رہی, پہلے مینیجر رہی, بعد میں انہوں نے مجھے کوالٹی ہیڈ کا بنایا. تو کوالٹی کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا, جیسے ہی ان کی پروڈکٹ شروع ہوئی, گرون اپ ہوئی, کمپنی نے گرو کیا, سب سے پہلے انہوں نے 2 مینیجر اٹھا کے کوالٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنائے. اب وہ سارا ٹائم پروڈکٹ کو چیک کریں, کوالٹی ڈپارٹمنٹ وہ رپورٹ دے گا. ہمارے ہاں فوڈ کے زراعت کے معاملے میں کوئی کوالٹی ڈپارٹمنٹ کہیں بھی نہیں ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے نا جی. اس لیے وہ جو اداروں کی کارکردگی ہے, ابھی جیسے انڈیویجول کی بات کر رہے تھے, اب میں نے 40 سال جھک ماری انہیں کاموں میں. نہیں تو ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے, ادارے کا سربراہ جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کی جو اپنی ذاتی جو پرسنالٹی اس کی ہوتی ہے, جو اس کا ایکیومن ہوتا ہے, اسے پورا ادارہ جو ہے نا وہ ری شیپ ہوتا ہے. اس کی کیا اپنی کارکردگی ہے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ کتنا محنت کرتا ہے اس چیز میں. اور جو اچھا افسر آ جاتا ہے, اچھا ہیڈ آ جاتا ہے ادارے کا, وہ ادارہ اٹھ جاتا ہے. اور جو ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ادارے کتنے اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر زیادہ سے سوال ذرا احتیاط سے کرنا پڑتا ہے, کچھ جذباتی ہیں تو وہ پھر بات یہ نہ ہو کہ شو بند کر. تو ادارے اٹھتے کون سے نظر آتے ہیں ان کے کچھ تو, ایک تو آپ نے کہا ادارے کا سربراہ ری شیپ کر جاتا ہے, لیکن کہیں پوچھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہر ہفتے, جیسے آپ نے بتایا بشیر الاسد کا. یہ جو احتساب اس کو بولتے ہیں, بیسیکلی یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے, اداروں کے اندر ہوتا ہے, پرائمس لیول پہ ہوتا ہے. کمیٹیاں, یہ جو اوور سی کرنے کے لیے کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں محکموں کی, وہ کس لیے بنی ہوتی ہیں؟ جو دیکھیں نا اصل جو سسٹم ہے, جو سسٹم ہے, پھر وہ ہمارا تو یہ وہ ہم کیا بات یہ ہے کہ وہ یہ میں اپنی گورنمنٹ کے حساب میں نہیں, میں ایک بات کرنے لگا, یہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی تو میں ٹرمپ کے ریفرنس سے بات کرنے لگا ہوں. یہ ادھر سے آئے تو بات, اس سائڈ پہ بھی دو درخت والا بلا ہی ہے. وہ کہا گیا کہ اگر کسی, انگریزی میں اردو میں ترجمہ کر پا رہا ہوں, کہ اگر کلاؤن کو آپ رولر بنا دیں گے تو اس کو سرکس کی طرح چلائے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اداروں کے سربراہ کلاؤن بنا دیں گے تو وہ سرکس کی طرح چلائیں گے اداروں کو. لوگ کہتے تھے, ہم نہیں مانتے تھے, اب جبار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے تو یہ سرکس چل رہی ہے. نہیں, میں ٹرمپ کی بات کرتا ہوں. ضیاء اللہ, ایک چیز جب ہم بات کرتے ہیں سسٹم کی, تو میں تو کئی دفعہ بات کر چکی ہوں اداروں کی, اداروں کا بہتر ہونا, اداروں کا ترقی کرنا. اداروں کی ترقی میں ملک کی ترقی ہے, معیشت کی ترقی ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اب جب وزیر اعظم وزارتوں اور ڈویژنس کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کریں. کون سے آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کے کس انداز میں ترقی بہتر ہو؟ کچھ ادارے ایسے ہیں جو بجٹ پر بوجھ ہیں, انہیں تعلیم کے اندر کئی ہوں گے, کچھ نہیں کام کر رہے. اس کا جائزہ کیسے لیا جائے, کیا تجاویز آپ کے مائنڈ میں آتی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس کتنی وزارتیں رکھی ہوئی ہیں اور اپنی وزارتوں کی کارکردگی کتنی دفعہ عوام تک پہنچائی ہے انہوں نے. اس کے بعد اگر وہ آج وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کارکردگی وزارتیں مختلف 2-4 کوئی مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ سپورٹس کی طرف اگر جائیں گے تو کس کارکردگی کا جائزہ لیں گے کہ ٹیسٹ میں پچھلی حکومت میں ہم نمبر 1 رینکنگ پہ تھے, آج نمبر 7 اور 8 پہ پہنچ چکے ہیں, اس کا جائزہ لیں گے. اگر ہم پیٹرولیم ڈویژن کی طرف جائیں تو وہ حکومتوں کے بغیر ادارے کا جائزہ لیں. دیکھیں حکومتوں کے بغیر ادارے کی کارکردگی بتائیں کہ دیکھیں 5 سال پہلے ایسی تھی, ادارہ آج کے دور میں حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سب آرڈینیٹ ہے, ان کے ماتحت ہے. جب آقا ہی کرپشن سے پاک نہیں ہوں گے تو ادارے میں بیٹھے ہوئے جو افسر شاہی ہے ان کو تو موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے اثاثے بنائیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. ایک ہوتی ہے تنقید, جو کہ ہر شو میں لڑائی, ایک ہوتی ہے تجاویز دینا, جیسے انہوں نے بھی بات کی, بڑی اچھی بات کی. آپ یہ ضرور بتائیں کہ ان اداروں کے انڈر جو یہ والے لوگ ہیں, اگر بوجھ ہیں بجٹ پر, تو ان کو مرج کر دینا چاہیے دو کو آپس میں, کیا طریقہ کار کیا ہو؟ دیکھیں بوجھ کے حوالے سے جہاں تک بات ہے, آپ نے کتنے ادارے جو پرائیویٹائزیشن میں ڈال دیے, پرائیویٹائز کر دیے ہیں, مطلب پرائیویٹ کر دیے.
آپ نے سکول 12,000 سکول جو آپ کے پنجاب کے تھے وہ آپ نے پرائیویٹائز کر دیے. اسی طرح آپ نے یوٹیلیٹی سٹور کا جو محکمہ ہے وہ ختم کر دیا. اسی طرح آپ نے PIA 10 ارب میں بیچ کے 11 ارب کا جہاز لے لیا. اب اگر اس طرح کی حرکات آپ کریں گے کہ جا کے آپ کو جو چیز پسند نہ آئے اس کو ختم کر دیں بجائے اس کے کہ بہتر کرنے کی. میں یہ بات کرنا دیکھیں ایک چیز خسارے میں دیکھیں PIA کی میں ایک کی مثال دیتی ہوں. PIA بہت پروفٹ میں بہت اچھا ایک رول ماڈل تھا 60-70s میں. بعد میں وہ چونکہ سیاسی بھرتیاں بھی ہوتی رہیں اوور لوڈ ہو گیا. ہر ادارہ ہمارا ریڈیو پاکستان کا یہی حال ہوا مثلا. وہاں اتنی سفارشی بھرتیاں ہو گئی اتنی کہ وہ سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ اپنے ووٹس کے یہ نہیں دیکھتے کہ ادارے کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے, ادارے کو ضرورت کتنی ہے. وہ اس مسلسل اپنے وہ بھرتیاں کرتے چلے جاتے ہیں جو کہ وہ کشتی ڈوب ہی نہیں جاتی, اتنا بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے اداروں کے ساتھ کون کرتا ہے؟ اچھا اب یہ کیا ہوا سیاسی حکمران کرتے ہیں سارے اسی طرح ادارے کے سربراہوں کی سگنیچر آپ سے. نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے, لیکن اب تجاویز یہ ہیں کہ جب جائزہ لینا شروع کر ہی دیا ہوا ہے تو اچھی انڈیکیشن ہے نا کہ لے رہے ہیں تو پھر دیکھیں نا کہ کون سے ادارے ایسے ہیں جہاں فالتو لوگوں کا بوجھ ہے اور کارکردگی نہیں ہے. ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ اچھی نیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا اس سے کوئی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ رکھنی چاہیے نا, کوئی تجاویز ہے. اچھا یہ امید پچھلے 40 سال سے ہم رکھ کے آج اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں بجائے اس کے کہ کسی بھی بیماری کا جڑ سے خاتمہ اور کما کرنا چاہیے. ہم پھر ایک موقع دیں, پھر ہم ایک ادارہ بند نہ کریں, اس ادارے پہ بیٹھے ہوئے کرپٹ افراد کو یا جو کام ہی نہیں کرتے قرار واقعی سزا دی جائے. ہم یقین کریں کہ بعض اداروں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں کام پہ راضی نہیں ہوتے, کام محنت ہوتی ہے نا. آپ باہر کے ملکوں میں چاہتے ہیں نا تو ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی, وہ ویکینڈ پہ سکون لیتے ہیں. یہاں تو تفریح کے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کارکردگی چیک کریں. آپ تو صرف بیٹھنے اور تفریح کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ جو بوگس برتیاں کی گئی ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے تنخواہیں وصول کر رہے ہوتے ہیں. سفارشوں پہ یہ چیز اس میں قصور کس کا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے نااہل کرپٹ حکمران کا ہے. اس کے بعد پھر اس کے نیچے جو افسر شاہی ہے, جو اداروں کے سربراہان ہیں, ان کی نیتیں نہیں ٹھیک کہ اداروں کو ٹھیک کیا جائے. یہی PIA تھا جنہوں نے آپ کے UAE کو ان کی ایئر لائنز بنا کے دی. بڑی تعریفیں کر چکے اور یہ وجوہات بھی بتا چکے. اب یہ بتائیں کہ جائزہ جب لیں گے تو بحیثیت ایک ہوش مند عوام کے شو میں آپ بیٹھے ہیں نا, کیا کریں, کیا تجاویز آتی ہیں آپ کے مائنڈ میں؟ اسپیسیفک 1 by 1 کرنا پڑے گا کہ جس طرح مثال لے لیں کرکٹ ہے, سپورٹس کی طرف اگر جاتے ہیں تو کسی بھی سپورٹس کے نالج رکھنے والے بندے کو آپ اس کا ہیڈ بنائیں گے تب اس سپورٹ میں بہتری ہوگی. جس طرح فنانس ہے, کسی فنانس جاننے والے کو اگر فنانس کا ہیڈ بنائیں گے تو وہ اس میں بہتری ہوگی. اسی طرح اگر آپ رائٹ پرسن فار رائٹ, اسی طرح ہی مثال تو یہی ہے نا کہ محسن نقوی صاحب نے صحافت سے جا کے سپورٹ سنبھال لیا یا وزارت داخلہ سنبھال لی تو ان سے وہ کارکردگی کیا پوچھیں گے؟ جس طرح بھی کہ آپ یہ ایڈمنسٹریشن تو اتنی لوگ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ٹائم پہ وزیر داخلہ صاحب سے یہ کارکردگی پوچھی جائے گی آپ نے کتنے احتجاجوں کو کچلا, کتنی آپ نے جو ظلم داستانے ہیں وہ زبان زدے عام ہیں, وہ اس طرف نہیں جاتے, ہاتھ میں آ جاتی ہے نا. ایڈمنسٹریشن کچھ بھی کریں, دیکھیں جو ہیڈ بنتا ہے نا, اگر کسی کو اٹھا کے ہیڈ بنایا جاتا ہے تو ایڈمنسٹریشن اس کے ہاتھ میں. ہم 2022 سے گننا شروع کریں گے. سیاسی گفتگو نہیں, آپ وزیر اعلیٰ تھے, ہم مسائل پر ضرور بات کریں گے. مسائل جس طرح جبار صاحب نے کہا رائٹ جاب فار دا رائٹ پرسن, یہ پہلی تجویز بہت اچھی ہے. یہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کارکردگی کی طرف جاتے ہیں تو پچھلے 4-4.5 سال سے محسن نقوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے, آپ منسٹر بھی رہے, آپ سینیٹر بھی رہے, آپ PCB کے چیئرمین بھی رہے, آپ وزیر داخلہ بھی رہے, تو جس بندے نے یہ بات چھیڑی ہے, یہ بحث چھیڑی ہے, تو پہلے اپنی کارکردگی تو پیش کرے, اس کے بعد بحث آگے بڑھے گی. وہ کئی ذمہ داریوں میں رہے نا. اصل میں یہ جو ہم
تو عالمی سطح پر اپنی ذمہ داریاں تو وہ پوری کر چکے ہیں نا وزیر اعظم صاحب. کیا یہ صرف ایک جملہ کہ وزیر اعظم کیا اپنی وزارتوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ 5300 کی IMF نے کرپشن کا جو بتایا تھا اس سے بڑھی کیوں نہیں ہے؟ کوئی اس طرح کی چیزیں پوچھیں گے. پوچھنا چاہیے نا, یہ تو تحقیق ہونی چاہیے نا کہ کہاں فنڈز کدھر جا رہے ہیں. آپ کے سامنے لاکھوں ٹن گندم والا اسکینڈل تھا, کتنا اچھالا گیا تھا, کتنی اس پہ بات ہوئی تھی, کوئی حل نکلا اس کا؟ اس طرح کے جتنے بھی چیزیں بالکل صحیح ہے. اس میں جو باتیں آپ نے کی نا اصل میں وہ ٹھیک ہے, اور میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ کارکردگی کا جائزہ لینے کی طرف آنا بھی بڑا ضروری ہے. جب نہ لیں تو آپ ان کا کیا کر لیں گے؟ شکر کریں کہ لے رہے ہیں تو لینے دیں اور تجاویز دیں. چھوٹا سا ایڈ کر دوں, آپ تجاویز کیا بات کرتے, تجاویز بہت مختصر ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا ساری میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈپارٹمنٹ بڑے ہو جائیں, محکمے بہت بڑے ہو جائیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو دیکھو اس کی کوئی وزارت بنا دیں. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی وزارت کے لیے ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. یہ اصل میں بڑا جیسے ایجوکیشن میں ہے جی, ایجوکیشن تھی پہلے, پھر علیحدہ کر دیا, پرائمری علیحدہ, کالج علیحدہ, یونیورسٹی علیحدہ, نیچے ٹیکنیکل علیحدہ 50. جیسے نارکوٹکس ڈوین ہے, نارکوٹکس کنٹرول ایک جو کیبنٹ ڈوین کے اندر ایک محکمہ ہوتا تھا چھوٹا سا, ابھی اس کو ایک منسٹری پوری بنا دی. مطلب یہ جو منسٹریاں ہیں فالتو, PM صاحب سامنے بیٹھ کے دیکھیں کہ جو پچھلے 15-20 سال منسٹریاں بنی ہیں 40-50 فالتو, ان کو ختم کر دیں اور واپس ان کو اسی سٹیٹس پہ لے آئیں جیسے وہ ڈوین کام کر رہے تھے. عرفان صدیقی صاحب بہت اچھا کالم لکھتے تھے نوائے وقت میں بھی لکھتی ہوتی تھی, اور پھر روزنامہ پاکستان سے میں بھی وہ رہے, اور پھر میں بھی حسن نیازی کے ہم لوگ انڈر رہے. وہ ان کا بھی ایک تعلق تھا, ہم دونوں نوائے وقت میں بھی تعلق تھا اور یہاں بھی تعلق تھا. عرفان صدیقی صاحب نے جو تاریخ اور ادبی ورثہ ڈویژن بنا دیا تھا, تو اس میں پھر اگر مخصوص لوگ ہی جائیں گے, مخصوص لوگوں کا ہی کام ہوگا, اور ادروائز جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا, تو پھر اس ادبی تاریخ اور ورثہ ڈویژن کے بجٹ دیکھنا پڑے گا. ایسے کئی چیزیں آپ نے بھی, اینٹی نارکوٹکس کا بھی آپ نے بہت اچھا کہا. ڈاخانہ ہے جیسے ڈاخانہ کا وزیر, ایجوکیشن کے 10 وزیر, اور اس کے نارکوٹکس کے وزیر, اس طرح بہت سارے وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جو بلا وجہ کے وزیر ہیں. یہ چیک یہ یہاں چیک ہوں گے تو شاید یہ جو جس کام کی طرف بڑھ رہے ہیں وہاں بہتری بھی آ سکتی ہے. تو ابھی جو ہم نے آنا تھا 5 اگست تک آ چکے ہوئے ہیں. ایک یہ 4 کی خبر تھی, میرا خیال ہے یہ میرے پاس نیوز پیپر پڑا ہوا ہے کہ جی انڈے, دودھ اور سبزیاں مہنگی چونکہ ہو گئی ہیں. مجھے یہ تجاویز دیں کہ یہ سستے, یہ بنیادی چیز ہے. میں نے دیکھا غریب بندہ بہت مجبور ہو گیا ہوا ہے. یہ انڈے, سبزیاں, آٹا, دودھ, یہ 4 چیزیں لے لیں, باقی مہنگی رکھیں. گاڑیاں, یہ وہ جو جی چاہتا ہے کریں. ان کے سستے ہونے کے طریقے بتائیں آپ دونوں, کیا ایکشن؟ میں تو آپ کو پتہ ہے پہلی بات ہوتی ہے, میں بتاتا ہوں کہ میں تو بہت خالص دیہاتی آدمی ہوں, اور میں شاید ان لوگوں میں ہوں, ان کو خوش قسمت کہ جنہوں نے دیہاتی کلچر بھی دیکھا اور شہری بھی دیکھا. وہاں پیدا ہوئے, اس دور میں پیدا ہوئے ہم جب بجلی بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں, ٹھیک ہے جی. پھر ابھی آج ہم آ کے AI کا دور بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, AI کا دور دونوں ہوتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ وافر مقدار میں دیہات میں پیدا ہوتی ہیں. اچھا, سبزیاں بھی, انڈے بھی, چیزیں بھی سارے شہروں میں آ رہے ہیں, لیکن وہ جو پیدا ہوتی ہیں ان کو صحیح طرح سے پرزرو کرنا, منڈیوں تک لے کے آنا, منڈیوں سے آگے پہنچانا, وہ سسٹم نہیں. یہ بات وہ سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. بڑی اچھی, آج دیسی گھی ڈھونڈے تو خالص نہیں ملتا. یہ سسٹم موجود نہیں ہے. کسان کو چھوٹے چھوٹے فارم بنانے والے کو, اور لوگوں کو انکریج کریں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ وہ کیش کراپ سبزیاں لگائیں, اپنی یوز پوری کریں, بیچیں بھی. سبزیاں پھر بیچنے کس طرح جائیں, پیٹرول مہنگا, گاڑیوں میں نہیں لے کے جا سکتے. سسٹم ہونا چاہیے, سسٹم ہو, پراپر سسٹم ہو, ان کو منڈی تک پہنچائیں. منڈی میں بھی کوئی نہ کوئی ریگولیٹ کیا جائے چیز کو. منڈی میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بیچارہ اٹھا کے زمیندار اپنی فصل ٹرالی بھر کے لے آئے منڈی میں, تو منڈی والا اس کا استحصال کرتا ہے, اتنے پیسے بھی نہیں دیتا کہ اس کا خرچہ پورا ہو سکے. یہ تو ہوتا ہے ہمارے یہاں کسان کا, 1 روپے کی لے کے, ایک مولی ہے 1 روپے کی مولی لے کے کلو, آگے وہ 10 روپے یا 20 روپے کی کلو بیچے گا, اس کو کیا فائدہ؟ یہ استحصال ہے. تو یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, ریگولیٹ نہیں ہو رہی, سسٹم ریگولیٹ نہیں ہے ان کو لوگوں تک پہنچانے کا. دیکھیں سب سے عوام کی بہتری کے لیے, دیکھیں عوام کی بہتری کے لیے تجاویز ہیں. سب سے پہلے آپ حکومتی اخراجات میں کمی کریں. بالکل, آپ نے اپنے ہی لوگوں کی تنخواہوں میں 700% اضافے کر دیے. آپ علیحدہ سے عدالتیں اور مزید ادارے بنائے جا رہے ہیں جن کو نوازا جا رہا ہے, ان کو سٹاپ کریں. اس کے بعد آپ ریسٹرکچرنگ کریں. اس کے بعد آپ
تھرڈ پارٹی سے ان کی جو آڈٹ جس طرح آپ جسے کہہ سکتے ہیں ان کا کارکردگی جائزہ دلوایا جائے. اب عام غریب آدمی جو گھر بیٹھا ہے یہ تو انہوں نے سسٹم ٹھیک کرنا. میں اس طرف آ رہا ہوں, یہ تو ہو گیا. جی مجھے جملہ مکمل کرنے دیں. اس کے بعد آپ ملک میں سیاسی استحکام لائیں. سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کو معاشی استحکام ملے گا. طویل مدتی منصوبے بنائے جائیں. جمہوری حق استعمال کرنے کی آزادانہ اجازت دی جائے. اس کے علاوہ شفافیت لائی جائے, ہر کام میں شفافیت لائی جائے. اس کے ساتھ عوامی شرکت کو دودھ بہتر ہو جائیں گے. انہوں نے ایگریکلچر کی میں بتاتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں, ہر چیز اس سے بہتر ہو جائے گی. شفافیت کے ساتھ جب آپ کسی بھی ادارے میں شفافیت لے آئیں گے, اس کا سربراہ شفافیت کے ساتھ اوپر بیٹھا ہوا لک آفٹر کر رہا ہوگا تو بہت ساری چیزیں سستی ہوں گی. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے, عوام کو شراکت دار بنائیں. عوامی شراکت داری اس میں ضروری ہے. میں ایک چیز اس میں کروں گا کہ آپ کی یہ چاروں چیزیں سستی ہو سکتی ہیں. آپ سب سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دیں, کیونکہ اس سے لاجسٹک جڑا ہے. لاجسٹک کے ساتھ ہر چیز جڑی ہے اور وہ بہت مہنگا کر دیتا ہے سب کچھ. تھوڑی سی سبزی لے کے ان کا اگر پروفٹ ہی نہیں ملتا. دیکھیں وہ لاجسٹک پیٹرول کے ساتھ جڑا ہے, ڈیزل کے ساتھ جڑا ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک کسی بھی چیز کی کوئی قیمت آپ کم نہیں کر سکیں گے. آپ نے بہت سارے ایسے جو منصوبے دیے ہوئے ہیں یا ایسی سوچ دی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم بھیک دیں گے مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد اتنے ہزار, اتنے 100, اتنے چیزیں. آپ نے اس طرح کی پرائرٹیز میں جا کے اگر اپنے ملک کا بیڑا غرق کرانا ہے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا رہے گا. آپ اپنی پرائرٹیز چینج کریں, آپ لوگوں کو روزگار دیں, آپ لوگوں کو جتنی بھی آپ سبسڈی دے رہے ہیں, مثال کے طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا ABCZ کوئی اور ایسا چیز ہے, جس طرح آپ نے سستی روٹی پہ اربوں روپے پھونک دیے تھے, یا اسی طرح کسی اور بھی منصوبے کو لے لیں. ان سب کی جو سبسڈیز ہیں وہ آپ پیٹرول پہ سبسڈی دیں. جو آپ 150 روپے سے زائد صرف ٹیکس کی لیوی کی مد میں آپ وصول کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں سے وہ اربوں روپے جو آپ بجلی نہ بنانے کی مد میں پے کر رہے ہیں وہ ختم کر دیں, مہربانی کریں, تاکہ عوام کو ریلیف پہنچے, حقدار تک پہنچے. تب تک سکھ کا سانس نہیں ملے گا جب تک آپ کی پرائرٹیز, آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے, آپ اپنی ذات سے بڑھ کر جب تک کام نہیں کریں گے. زیادہ اہمیت دینی چاہیے, ڈیفینیٹلی عوام کو اہمیت دینی چاہیے. عوام کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر نہ انڈے سستے ملیں گے, نہ سبزیاں, نہ دودھ, اور لوگ فاقوں تک پہنچ گئے ہیں. اور فاقوں کے بعد پھر خودکشیاں اور اپنے معصوم بچوں کو قتل کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. بالکل. اس سے پہلے ہمیں ناظرین, ہم حلقہ باب میں ساتھ تھے عبدالجبار ترین سے اور ضیاء اللہ خان سے, اور بات ہم نے اخبارات آپ کے سامنے رکھی. 1 اگست سے 5 اگست یوم سال کشمیر جو منایا گیا, بھارت کی جو دشمنی ہے اس پر بھی بات ہوئی. تو یہاں تک ہم آئے اور اگلے شو میں ہم اس سے آگے چلیں گے. اہم جو ساری باتیں تھیں اس میں کشمیر کے الیکشن تھے, پھر خدشات تھے الیکشن پر جو ہوتے ہیں, ووٹ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے, پھر ٹرمپ کا یو ٹرن لینا تھا, پھر پاکستان اور چین کی فوج کی شراکت داری, اور پھر حکومتوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق, پھر سسٹم کے بارے میں خود بتا دیا گیا, نہیں تو پھر سسٹم نہیں تو ادارے خراب ہو رہے ہیں, تو ادارے کیسے بہتر ہوں گے. یہ ایک جملہ ایڈ کر دیجئے گا اس میں کہ بلاول اپنے آپ کو کونسلر کے لیول پہ لے آیا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, کرنے دیں. ان کی پیپلز اصل میں کشمیر میں پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں تھی, بڑی جماعت کا ہیڈ چیئرمین. ظاہر ہے اب ان کی گرومنگ تو وقت کے ساتھ ہی ہوگی. ہم اس شو میں تو اتنے شارٹ ٹائم میں تو نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے ہمارا ٹائم بھی ناظرین یہی سلسلہ جاری رہے گا, اخبارات رکھا کریں گے. ہر خبر فوری تجزیہ کا کوئی اور تاثر ہوتا ہے, اس پہ غور و فکر کر کے اس پہ بات کرنا کوئی اور تاثر ہوتا ہے. حلقہ باب میں اسی طرح بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے. عائشہ مسعود کو اجازت, اللہ حافظ.